से लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं मैं मिसालें बयान करता हूँ लोगों के लिए ताकि नसीहत पकड़ें। तिलकल अमसालो, मिसाल की जमा भी अमसाल है, मिसल की जमा भी अमसाल है और मसल की जमा भी अमसाल है। हालांकि ये तीनों अलग अलग हैं, मिसाल और है, मिसल और है, मसल और है, जमा चले गए हो। लैसा का मिसले ही शे, ये मिसल है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, ये मसल है, अल्लाह की मसले आला है। और इसी पर है अमसालुल उलिया। तेरे इसी तीसरे बाबुल हवाइज से किसी ने बगदाद में पूछा था किस खानदान से ताल्लुक है आपका, जानता नहीं था। मेरे मौला ने मुस्कुरा के फरमाया हल क़राअतुल कुरान, कुरान पढ़ा है कभी? जी कुरान तो कसरत से पढ़ता हूँ। फरमाया ये आयत पढ़ी है अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ मसलो नूर ही कमिशकात, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है, अल्लाह के नूर की एक मसल है। हाँ ये भी आयत पढ़ी है। मुस्कुरा के फरमाया अना अहदुहा, वो जो अल्लाह की मसले हैं ना उनमें एक मैं हूँ। बोले बड़ी बात या सर से गुजर गई है? ये मसल कहना कुछ और चाहता था, जबान जबरन रोकी मेरी आयत ने। किसकी मसल है ये? अल्लाह की मसल, नमूना। ये कई बार आपको मैं मिंबरों से बता चुका हूं, नमूने को मसल कहते हैं। ये अल्लाह की मसले हैं, अल्लाह का नमूना है। अल्लाह के नमूने को बशर कहने वालों, बड़ी सख्त पेशी होगी तुम्हारी बारगाह इलाही में है। और फिर तौहीद परस्ती का दावा भी तुम्हें है। अल्लाह की मसल को बशर तो क्या किसी मखलूक से मिसाल ही नहीं दी जा सकती। और इसका फैसला डॉक्टर साहब अदर शाह जी मैं कुरान से करता हूं। सूरह रोम में अल्लाह कह रहा है ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे लिए मसल बयान करता हूं तुम्हारे नफ्सों में से। जी जी सूरह रोम है, आयत है, तबीयत में जल्दी है तो कुरान मिंबर पे ले आओ। मसल जिसकी भी हो उसी के नफ्स से होती है। तो जो अल्लाह की मसल हो फिर उसे नफ्सुल्लाह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जी अब समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं? तेरे मेरे नफ्स मजबूर हैं, जमीन से ऊपर नहीं जा सकते। ये अल्लाह का नफ्स है, सवारी हो या न हो, दहलीज़े किबरियाई तक जा सकते हैं कि नफ्स उसका। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तेरे नफ्स को मौत आती है, ये नहीं मर सकते, उसका नफ्स है। बाहर बैठ जाने वालों, गर्मी की वजह से बाहर तो बैठ जाते हो, साथ भी होते हो या नहीं? सर उठाना, मेरे तरफ देखना, लिखते रहना लौहे दिल पर। क्यों मिसालें बयान की हैं अल्लाह ने?
लअल्लहुम यतज़क्करून, नसीहत पकड़ो। ये जो कुरान में गुजरे हुए वक्त की मिसालें हैं, ये अबस नहीं। आदम का किस्सा क्यों है कुरान में? अल्लाह दास्तान गो है? अल्लाह किस्से कहानियां पढ़े? क्यों बयान किया? सर उठा। तू जो कुरान मुल्ला से पूछे तो तेरी समझ में क्या आए? खाक। कुरान मौला से मैंने जब पूछा कि क्यों हुआ आदम का किस्सा बयान, फरमाया इसलिए कि रसूल के दिल में गम था कि मैं अली को अपना जानशीन बताता हूं, लोग मानते क्यों नहीं? अल्लाह ने आदम के किस्से की आयतें भेजकर कहा, मेरे हबीब इन्नी अमर तो बेसुजूद ले आदम अल फलम उता माजा इलाज इज़ा लम तुताफी वसीयक, अगर तेरे वसी के मामले में तेरी इताअत नहीं की गई तो क्या हुआ? मैंने भी तो आदम के सजदे का हुक्म दिया, शैतान ने मेरी इताअत नहीं की। अल्लाह अकबर। शैतान से मिला है। इससे अगर शाह जी दो सबक मिले। एक तो यह कि अगर शैतान की नाफरमानी से उसकी किबरियाई दागदार नहीं हुई तो डॉक्टर साहब उम्मत की नाफरमानी से रसूल की रिसालत भी दागदार नहीं हुई। और दूसरे अल्लाह ने मिसाल दी, जिसने मेरा कहा नहीं माना वो भी शैतान। जी और जिसने तेरा नहीं माना है, ये इसलिए तिलकल अमसाल नजर बहा लिन्नास, इसलिए मिसालें बयान की इंसानों के लिए, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि नसीहत पकड़ें। ईसा का किस्सा क्यों है कुरान में? हमें नसीहत दिलाने के लिए कि मेरी हुज्जतें नुत्फे के बगैर होती हैं। नहीं, अब मुझे नहीं पता, जो बाबुल हवाइज की दहलीज अजमत पे सजदा करने आया वो सर उठाए। यूसुफ का किस्सा क्यों है कुरान में? अगर ये यहाँ है तो अर्श को छू के ना आए तो खैबर शिकन्ने गजनफर को अपनी जूती के सदके इल्म की खैरात क्या दी है? हुस्न यूसुफ का तो जिक्र ही नहीं है कुरान में। जी ये अहसनुल कसस जमाल यूसुफ के सबब नहीं, यूसुफ के हुस्न के चर्चे किताबों में हैं, कुरान में नहीं है। तो क्यों है यूसुफ का किस्सा? आओ मेरी तरफ देखो। बताया तोहमत लगी, जिंदान गया, कैद में था, एक कैदी ने ख्वाब देखा, दूसरे ने घर लिया, एक को रिहाई की बशारत दी, दूसरे को कहा तू फांसी लगेगा, उसने कहा मैंने तो देखा ही नहीं। यूसुफ ने कहा क़ुज़िय अल अम्रुल लज़ी फ़ीहि तस्तफ़्तियान, चाहे नहीं भी देखा, जो मैंने कहा वो कज़ा हो गई। पहले बड़ी बात समझ में आई क्यों हुआ किस्सा बयान? इसी के लिए क़ुज़िय अल अम्रुल लज़ी, कज़ा बन गया वो अम्र।
جو میں نے کہہ دیا ہم جیسے بے علموں کو بتا رہی ہے توحید، میری حجت زندان میں کیوں نہ ہو، قدر و قضا کی حاکم ہوتی ہے۔ تو میرے سردار کاظم کو زندان میں دیکھ کر یہ بکواس نہ کرنا جو خود قیدی ہے، میرا حاجت روا کیسے؟ یوسف جو جزوی حجت ہے، نہیں آؤ منبر پر ڈنکے کے چوٹ کہہ رہا ہے غضنفر، صرف یوسف نہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی جمع کر لو، ان کو اکٹھا کر کے کہو، سب مل کے کہہ سکتے ہو کہ نحن مشیت اللہ؟ بولو، کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 1.25 نبی شاہ جی نہیں کہہ سکتے مل کر بھی کہ نحن مشیت اللہ؟ علی کے گھر کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے۔ اسی میرے سردار کی سجدے میں مانگی ہوئی دعا میں جملے ہیں، الہی اجراؤ عبادک حلمک وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُطَوِّقَ عَلَىٰ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ۔ پالنے والے تیرے حلم نے، تیرے حوصلے نے، تیرے صبر نے تیرے بندوں کو دلیر کر دیا۔ اجراؤ عبادک حلمک، تیرے حلم نے جری بنا دیا، گستاخ کر دیا تیرے بندوں کو۔ وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُطَوِّقَ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ، ورنہ کس کی قدرت تھی کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالتا؟ سمجھ آئی بات؟ جی میرے مولا نے اپنا گلا نہیں کہا، امامت کی گردن نہیں گئی، اور تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں۔ امامت کے گلے کی بات نہیں کی، ولایت کا گلو نہیں کہا، فی عُنُقِ مشیتک، تیری مشیت کا گلا، جن کا گلا مشیت کا گلا ہو، وہ میرا گلا ہے تو میں بول رہا ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ بھائی مشیت کے معنی کیا ہے؟ چاہنا، مشیت اللہ، اللہ کا چاہنا۔ اللہ چاہے گا تو اولاد ہوگی، اللہ چاہے گا تو رزق ملے گا، اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، اللہ چاہے گا تو فیض کی بارش ہوگی۔ ان کا گلا مشیت ہے، یہ کہیں گے تو بارش ہوگی۔ ارادے تقدیر کو تو ہر کوئی شاہ جی ٹال سکتا ہے۔ ہاں آپ 5 روپے دیں ٹل جائے گی،
پھر 5 روپے کی تو بڑی حقیقت ہے. بنی اسرائیل کی ایک عورت کھانا کھا رہی تھی, سامنے سے ایک فقیر نے صدا دی, اللہ کے نام پہ بابا. وہ لقمہ جو ہاتھ میں تھا روٹی کا وہ دے دیا. روٹی کھا کے فارغ ہوئی, 2 سال کے بچے کو ساتھ لیا, چشمے سے دور بٹھایا کہ کہیں چشمے میں گر کے میرا لال مر نہ جائے. چند قدموں کے فاصلے پہ خود چشمے سے گھڑا بھرنے گئی, شیر دھاڑا, بچے پہ جھپٹا. شکل بشری میں جبریل نے شیر کے منہ سے بچہ چھینا, عورت کی جھولی میں ڈال کے کہا, اللہ کہہ رہا ہے رضیت لقمتن بلقمتن, اللہ کہہ رہا ہے لقمے کے بدلے لقمہ دے دیا, راضی ہے؟ راضی تھے لقمتن بے لقمتن, ایک لقمے کے بدلے ہم نے تمہیں لقمہ واپس کیا. شیر کا لقمہ تھا. تو جب سوکھی روٹی کا لقمہ تقدیر بدل سکتا ہے, میں علی اور علی کے بیٹوں کو روٹی کے لقمے میں توڑوں, میں کم ظرف ہوں تیری طرح؟ بڑی بات ہے, میں کیوں لقموں میں تولوں ان کو, بے عزتی کروں ان کی؟ جب لقمہ تقدیر بدلتا ہے, اور علی وہ ہے جس کے گھر کے لقمے تحریر بدلتے ہیں. جو نہیں, شاید ہر شخص نہیں پہنچا. میں نے کیا کہا ہے, کچھ لقمے علی نے بھی دیے تھے, علی کی زوجہ نے دیے, علی کے بچوں نے دیے, علی کی نوکرانی نے دیے. اور تحریر اظہر شاہ جی یہ تھی کہ نبیوں کو جھاڑتے رہتے تھے, ڈانٹ دیتے تھے اللہ کے فرشتے. سلیمان بن داؤد سے بڑا باجبروت نبی دکھاؤ, دین و دنیا کا شہنشاہ. اسرائیل نے, ملک الموت نے, فرشتے نے سیڑھی نہ اترنے دی, لاٹھی بغل میں پھنسا کے روح کھینچ کے چلتا بنا. اور یہاں علی کی نوکرانی نے جبریل کے افسر کو بھی ڈانٹ کے کہا, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, چل نہ تیرے شکریہ کی ضرورت ہے. نہ تیری جزا کی ضرورت ہے. تو قانون تو وہ تھا کہ انبیاء کو ڈانٹ دیں فرشتے, یہاں علی سے نہیں, علی کی خادمہ سے ڈانٹ سن رہا ہے اسرائیل کا بھی حاکم, اسرائیل کا بھی سید. اور اللہ نے ڈانٹنے کے بجائے یہ کہا, ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. واقعی جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا کہاں, میرا شکریہ تو تیرے معیار کا. تھکے تو بس میں راضی ہوں. ان کی دیکھو, سوال کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے, لوح محفوظ کیا ہے؟ ہاں, اس پر ویسے مجلس ادھار رہی. میں نے کہا تھا کہ مجلس پڑھ دوں گا, بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ تو ابواب الحوائج کا خمسہ ہے, لیکن چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس لیے موضوع بھی نہیں چھوڑنا چاہتا.
دو جملے بھی بولنا چاہتا ہوں اور ایک پوری مجلس پھر شرح و بس کے ساتھ بھی اس پر پڑھوں گا. لوحیں دو ہیں، لوح محو ثبت جس کی تحریر لکھی بھی جاتی ہے مٹ بھی جاتی ہے، پہلی مٹا دی جاتی ہے نہیں لکھ دی جاتی ہے، اور لوح محفوظ اسے کہتے ہیں، محفوظ ہے اسی لیے کہ رد و بدل سے محفوظ. اللہ اکبر. سر اٹھانا رد و بدل سے محفوظ. دو معصوموں کے بارے میں اور ممبر والو یہ جملے ملتے ہیں، دو معصوموں کے بچپنے سے منسوب، دونوں بظاہر بچے تھے، ایک ساتواں امام ایک آخری امام. آخری امام کے بارے میں احمد بن اسحاق قمی نے روایت کی کہ میں نے یہ دیکھا. بات وہی ہے جو سرکار کاظم سے منسوب ہے، اس لیے ایک کی ہی بیان کروں گا. اور صفوان بن مہران جمال نے سرکار کاظم کے بارے میں دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا. دیکھو معصوم کے ہر فعل میں مصلحت ہوتی ہے. دیکھا کیا؟ یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں ممبروں سے کہ اونٹنی کو رش کے براق کر دیا تھا کاظم کے بچپنے نے. اس کا مقصد کیا سمجھوں میں؟ یا یاد نہیں ہے یا اکثریت ایسی بیٹھی ہے جسے پتہ نہیں ہے. جا میں وہ سارا دوہرا نہیں سکتا، وہ پڑھا گیا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. شعلہ نامی ایک ناکہ تھی، اونٹنی تھی سرکار صادق کی. مولا نے حکم دیا تیار کرو اسے. صفوان کو نوکر بھیجا. صفوان کہتا ہے میں نے مولا کے دروازے پہ ناکہ بٹھایا. سرکار کاظم 5-6 سال کے تھے. میرا سردار زیادہ باہر نکلا اور یہ لفظ میں نے آج سے پہلے ممبروں سے بیان ہی نہیں کیے جو آج کہتے میں نے دیکھا علاؤ شفتیہ اثر المداد، میرے آقا زادے کے دونوں ہونٹوں پر سیاہی لگی ہوئی تھی. میں سمجھ گیا کچھ لکھ کے آ رہا ہے. صفوان نے بھی یہ کہہ دیا، کتاب والے نے بھی شاہ جی لکھ دیا. سیاہی پینے والی شے ہے. خدا نہ خواستہ کھائی جانے والی شے ہے. اور پھر یہ عام بچہ نہیں، جس گھر کے بچے اپنے وقت کے ولی ہونے کے دعوے داروں کو یہ کہیں، جنہیں زمانہ ولی کہے، اور وہ کہیں سارے بچے کھیل رہے ہیں تم کیوں نہیں کھیل رہے، تو وہ اسے کہتے یا احمد ما خلقنا للہ، او بے وقوف ہم کھیلنے کے لیے خلق نہیں ہوئے. جو دنیا کے ولیوں کو احمق سمجھیں، وہ اتنے غیر محتاط لکھاری ہیں کہ ہونٹوں پہ سیاہی لگا کے آ جائیں. یہی فکر سرکار زمانہ کے بارے میں احمد بن اسحاق قمی نے کہا کہ رائے لا شفتہ یا سلم داد، میں نے اپنے بارے میں امام کے بچپنے میں دیکھا 4 سال کی عمر میں سیاہی کے نشان تھے. تم تھک گئے ہو. میں تو موتی اگلوں گا تمہارے رابطے سے. پھر میری 1000 بار توبہ. یہ موضوعات بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے، ایک مجلس نہیں پڑھی جا سکتی اس پر. اور برسوں سے میں یہی موضوع تمہیں سناتا چلا رہا ہوں اور نت نئی بات.
اور 1000 سال بھی اگر میری زندگی ہے تو ابواب الحوائج کا سفر فضیلت ختم نہیں ہو سکتا. یا اور پھر ڈاکٹر صاحب کھلے فضائل نہیں پڑھنے، باب الحوائج ہونے کی نسبت سے پڑھنے ہیں. بھائی حجت بچے کے روپ میں بھی ہو، کام میں مصلحت ہوتی ہے. اور جیسا کہ پہلے ایک واقعہ یاد دلاؤں، یہ بھی احمد بن اسحاق کہتا ہے تیرے بارے میں، امام کے بارے میں، کہ میں سرکار عسکری کے پاس گیا، مولا کچھ لکھ رہے تھے، بچہ نکلتا تھا پردے سے، وہ آ کے قلم روک لیتا تھا مولا کا، ہاتھ پکڑ لیتا تھا، نہیں لکھنے دینا. مولا کے سامنے سونے کا ایک گیند پڑا تھا جس میں جواہرات جڑے تھے، مولا لڑکا دیتے. دوسری طرف وہ بچہ بھاگ کے گیند پکڑ کے واپس لاتا، بچے کی واپسی تک مولا جلدی جلدی کچھ لکھ لیتے، بچہ آ کے پھر ہاتھ پکڑ لیتا. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ نہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ایک باپ بچے کو بہلا رہا ہے، گیند سونے کا. آؤ اگر شعور جاگ رہا ہے تو میں بتاؤں علت کیا ہے. دنیا گول ہے گیند کی طرح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ دنیا گول ہے گیند کی طرح. سونا علامت ہے دولت کی، جواہرات علامت ہے معدنیات کی. سونے کا گیند اور جواہر جڑے ہوئے مولا لڑکاتے ہیں. مہدی کا بچپنا لوٹا لوٹا کے بتاتا ہے کہ ابا جان آپ کی جو کھوئی ہوئی کائنات ہے میں واپس لاؤں گا. اللہ جیتے رہو. اور ہاتھ پکڑنا اس امر کی دلیل ہے کہ میں وہ با اختیار ہوں. لوح محفوظ کی تحریر کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی بڑی حجت بھی اگر کچھ لکھنا چاہے میرا بچپنا اسے روک سکتا ہے. اور حجت کا بچپنا اظہر شاہ جی کچھ زیادہ ہی لاڈلا ہوتا ہے ہر حجت کا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی ہر حجت کا امیر کائنات کے بچپنے سے دیکھنا شروع کر دینا ہے. تو جی تو یہ سیاہی جو میرے مولا کاظم کے لبوں پہ لگی ہوئی ہے، کیوں؟ نون والقلم وما یسطرون. ہاں مفسرین نے کہا نون سیاہی ہے، قلم وہ قلم اعلیٰ ہے جس پر لوح کی تحریر جس کے ذریعے لکھی گئی. سیاہی قلم مل کر لوح کی تحریر بناتے ہیں. میرا مولا موسیٰ کاظم 5 سال کی عمر میں ہونٹوں پہ سیاہی لگا کے صفوان کو اشارہ یہ دینا چاہتا تھا، لوح کی تحریر کی سیاہی ہماری لبوں کی جنبشی کا تو نام ہے. جی اللہ اور آؤ چیمے گویاں ہوتی تھیں ڈاکٹر صاحب عام لوگوں میں نہیں، سلمان و بوذر کے مابین، عمار و میسم کے مابین، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، مقداد اور ابن مسعود کے مابین چیمے گویاں ہوتی تھیں. یار چکر کیا ہے؟ اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی لوح محفوظ پڑھتے ہیں،
کبھی لوح کے فیصلے بدلتے ہیں، زمین پہ کس طرح بیٹھ کے جان لیتے ہیں لکھا ہوا کیا ہے، رد و بدل کیسے کرنی ہے۔ جب سرگوشیاں عروج پہ پہنچی، رسول نے سر اٹھایا، ما ینطق کے لبوں پہ جنبش ہوئی، جاگنا، اگر اپنے مقدر کی طرح جاگ رہے ہو تو رسول نے فرمایا یا علی ان اللہ خلق اللوح المحفوظ من نور قلب کا فلا یخط ہناک ملک الا وانت تشہدہ۔ اے علی، اللہ نے لوح محفوظ تیرے دل کے نور سے خلق کی ہے۔ پلے بڑی بات یا سر سے گزری۔ ان اللہ خلق اللوح المحفوظ من نور قلب کا، تیرے دل کے نور سے خلق ہوئی، فلا یخط ہناک، وہاں جو بھی لکھا جاتا ہے چونکہ تیرے دل کی فرا ہے، وہاں بعد میں لکھا جاتا ہے، تجھے خبر پہلے ہوتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ چونکہ وہ علی کے دل کی فرا اور 11 امام علی کے دل کی 11 دھڑکنیں، راز اگل دوں